बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आजकल वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के से खिताब कल उन्होंने किया भी और एक अहम दौरे के ऊपर भी हैं। वहाँ पे आलमी रहनुमाओं से भी मिल रहे हैं, मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सरबराहान के साथ भी उनकी मुलाकातें साइड लाइन के ऊपर जारी हैं और कश्मीर के ऊपर एक अच्छी खासी आवाज़ जो है वो पैदा हुई है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और ख़ास करके प्राइम मिनिस्टर ने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, जो वहाँ पे इंटरेक्शंस की हैं, उसमें कश्मीर के मुद्दे के ऊपर काफ़ी अहम बातें हुई हैं और लोगों को इसकी अहमियत जो कश्मीर की है उसको उजागर करने का पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ये बहुत नायाब मौका मिला और उसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी के मसाइल हैं वो भी बढ़ते नज़र आते हैं। उसकी वजह यह है कि हम एक तरफ तो FATF की हेयरिंग जारी है, इस वक्त इजलास जारी है, पाकिस्तान के ऊपर ग्रे लिस्ट से निकलने या उसके ब्लैक लिस्ट में जाने की जो तलवार है वो लटक रही है और पाकिस्तान उसके बारे में अपनी एक्सप्लेनेशंस भी दे रहा है। और पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक बावर कराने की कोशिश की है कि जो भी मामलात थे उस पर पाकिस्तान सख्ती के साथ जो है वो कारबंद है और अमल पैरा है। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका के जो स्टेटमेंट्स हैं, खास करके इसी डेवोस के अंदर जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कहा जी सदर ट्रंप ने कि पाकिस्तान जितना करीब अब अमेरिका और पाकिस्तान है इससे पहले कभी ना थे। इस स्टेटमेंट के बाद ऐसे लग रहा है कि जैसे अमेरिका का जो एक खुसूसी तवज्जो है पाकिस्तान के ऊपर है और उसकी वजूहात हैं। एक अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस है जो कि पाकिस्तान से उनकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ जो CPEC के ऊपर एलिस वेल्स की जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसकी वो एक दिखाई दे रहा है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदर चीन की इन्वॉल्वमेंट कम करवाना चाहता है और उसके ऊपर काफ़ी दबाव भी है कि किसी तरीके से पाकिस्तान नज़रसानी करे CPEC के मामलात के ऊपर। इसके ऊपर आज बहुत ही सख्त स्टेटमेंट आया है चीनी सफारत खाने का और उन्होंने ये कहा है कि पाक चीन जो राहदारी है उस पर अमरीकी मुखालफत कर रहे हैं, जो कि उसकी उन्होंने कहा कि हम सख्ती से इसकी मुखालफत करते हैं। CPEC काम कर रहा है या नहीं इसका जवाब फिलहाल पाकिस्तान के अवाम को देना है, ना कि अमरीका को। और उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका पाकिस्तान जो चीन ताल्लुकात माजी में देखे क्या उनके लिए अमरीका ने पाकिस्तान के लिए क्या किया। ये भी कहा कि क्या एलिस वेल्स पाकिस्तान के लिए इमदाद, सरमायाकारी या ट्रेड लेकर आई हैं। अमेरिका दुनिया भर में पाबंदियों की छड़ी लेकर घूमता है, अमेरिका मुख्तलिफ मुमालिक को ब्लैक लिस्ट करता है और ये सब अपने मुआशी मफादात के लिए कर रहा है। CPEC का उन्होंने बताया कि 5.8 अरब अमरीकी डॉलर्स का CPEC का कुल कर्जा है, जबकि ये चीनी कर्जा 20 से 25 बरस के दौरान 2% शरह सूद पर दोबारा अदायगियों का ऑप्शन रखता है। और ये भी कहा कि चीनी कर्जा जात की जो रीपेमेंट्स है वो 2021 में शुरू होंगी। 300 बिलियन डॉलर्स की सालाना की आमदनी अदायगी जो है वो पाकिस्तान के लिए कभी भी बोझ नहीं हो सकती। तो एक बड़ी डिटेल स्टेटमेंट जो है वो चाइना ने चाइना इकनॉमिक जो CPEC है इसके बारे में दी है और अमेरिका के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। इसके फ़ौरन बाद शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट आया और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को ये बावर कराने की कोशिश की है कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया, अब अमेरिका करे और ख़ास करके FATF के लिए। और अमेरिका ने बकौल उनके इस बात का इयादा किया है कि पाकिस्तान को वो मदद फराहम करेगा। अब पाकिस्तान के जो एक ताल्लुकात है अमेरिका के साथ वो अफगानिस्तान पीस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। इधर पाकिस्तान चाइना जो है वो ताल्लुकात तारीखी भी हैं और वो करीब के साथ के यानी हमारे पड़ोसी हैं। तो क्या होगी नौयत पाकिस्तान के ताल्लुकात की? क्या सैंडविच तो नहीं हम बन रहे कहीं पे जाके दो सुपर पावर्स के बीच में? ये बहुत ही अहम सवाल है और हमारी डायरेक्शंस क्या हैं। कल भी हमने इस पे बात की थी, आज फिर इस पे बात करें। हमारे साथ मौजूद है जनाब ज़ियाउद्दीन साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब मौजूद हैं और हमारे साथ जो कि दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, हमारे साथ जनाब रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब मौजूद हैं जो कि एक बड़ा नाम है पाकिस्तानी सहाफ़त का और पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात और अमेरिका के ताल्लुकात पे बहुत गहरी निगाह रखते हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को खुशामदीद। सबसे पहले मैं शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर रही हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे कुछ कोशिश करते हैं जानने की कि क्या समझ में आया है कि क्यों पाकिस्तान इतना करीब है तारीख में पहली बार। अस्सलाम वालेकुम शहरी। अस्सलाम वालेकुम शहरी, सवाल ये है कि ट्रंप साहब ने तो फरमा दिया कि तारीख में सबसे ज्यादा करीब इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका है,
اس سے پہلے کبھی نہ تھے. دوسری طرف پاکستان کے وزیر اعظم نے افغانستان کو ترجیح قرار دیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ آپ کشمیر کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ ثالثی کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان اور جو کشمیر ہے اس کو پرائم منسٹر نے مشروط قرار دے دیا ہے دونوں مسائل کو ایک دوسرے کے ساتھ؟ جی آسما، آپ بہت ہی شاطر صحافی ہیں کہ آپ نے اس بات کو پکڑا. بہت لوگوں نے نہیں نوٹس کیا، لیکن انہوں نے واضح طور پر، پرائم منسٹر خان نے واضح طور پر ترجیح دی ہے افغانستان کے مسئلے کو، جہاں ایک دم میں سمجھتی ہوں کوئی فوری طور پر نہ حل ہو سکتا ہے، نہ کوئی جسے میں کہوں کہ پاکستان کا کردار میکسیمم پہ لیوریج ہو چکا ہے. اور تیسری بات یہ کہ پاکستان کو تو امریکہ بار بار پیشکش کر رہا ہے کہ وہاں ان کی معاونت کریں، ان کی مدد کریں، وہاں ان کو ایک مشکل حالات میں جتنے لوگوں کی انخلا کرانی ہے جتنا کرا سکیں کرائیں، اور ان کو باعزت وہاں سے جسے کہتے ہیں ایک حل کی طرف لے کے چلیں، جو بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ نہ ہمارا کنٹرول ہے افغانستان پر، کسی کا نہیں ہو سکتا جی. وہ ایک سوورن ملک ہے، چاہے وہ بٹا ہوا ہو، لیکن جو بھی صورتحال ہے وہ وہاں آپ کو اس طرح ترجیح دینا کشمیر کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں امریکہ میں بیٹھ کے عجیب سی مجھے بات لگی. دیکھیں کیونکہ امریکہ کی ترجیح افغانستان ہوئی ہے کہ پاکستان کو دباؤ میں رکھیں اور کٹھیرے میں رکھیں اور کہیں آپ ہمارے کوئٹہ شورا سے، ابھی بھی وہ یہی لفظ استعمال ہو رہے پرائیویٹ میٹنگز میں، نجی میٹنگز میں، کہ آپ نے یہ حل ڈھونڈنا ہے جو پاکستان دیکھیے ایک حد تک ہی کر سکتا ہے، اور ہمیں اپنی جسے کہتے ہیں نا رسک، اسے کنٹین کرنا ہوتا ہے. تو ترجیح تو وہ ان کی ہے، ہم وہاں کی آکیوپائنگ فورس نہیں ہے، ہمیں وہاں سے باعزت ایگزٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے وہاں 12 سال اپنا جسے کہتے ہیں بلڈ اور ٹریجر نہیں خرچ کیا، اور اپنا سیاسی سرمایہ بھی وہاں داؤ پہ لگایا ہوا تھا. درست. تو پاکستان تو اپنے ملک میں ایک دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے جو اب 2-3 حکومتوں ہماری حکومت سے شروع ہوا تھا، اور ابھی تک ہم نے اس میں کافی پیش رفت بھی کی ہے. تو میں وہاں ہوتی تو میں کہتی کہ بھئی آپ ہندوستان کے سب سے اہم اور بڑے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں جب ساری دنیا انگلی اٹھا رہی ہے کہ کشمیر میں انہوں نے اپنے جنگی بیڑے بٹھا دیے ہیں، اور جس طرح وہاں ایک آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، آپ کچھ کہہ بھی نہیں رہے ہیں. اور سالسی جب پچھلی دفعہ انہوں نے، آسما آپ کو یاد ہے سالسی کی پیشکش کی تھی، تو سب نے ویلکم کیا تھا کہ جب دنیا کا سپر پاور اثر و وثوق رکھتا ہے سیکیورٹی کاؤنسل تک، نیو دہلی تک اگر کسی کا اثر و وثوق ہے اور کسی کا نہیں ہے تو واشنگٹن کا ہے. درست. اور ان کے اچھے تعلقات ہیں، اور پھر کہہ بھی رہے ہیں کہ ہماری پاکستان سے اس سے بہتر رشتہ کبھی نہیں ہوا ہے. تو یہ تو بڑی خوشائند بات ہے. یہ وقت تھا کہنے کا کہ جی پھر آپ ہمیں، ہمارے کشمیری بھائیوں کو اور ہمیں آزاد کشمیر میں جو لوگوں کو تقویت بھی دینی، کیونکہ وہ بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں. اگر آپ کوئی بھی گراس روٹس تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کی گراس روٹس تنظیم ایکچولی ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیر، آزاد کشمیر سے کتنا دباؤ آ رہا ہے سب پہ، ساری قیادتوں پر، سیاسی لوگوں پر، کارکن پر، کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. ہمیں تو چاہیے وہاں، یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے. اب دیکھیے جب آپ ہندوستان پر کوئی دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہم تو نہیں ہے، لیکن ہم واشنگٹن سے تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ جب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سالسی کا کیا مطلب ہے کہ آپ بات چیت میں چلے جائیں، اور سٹیٹس کو تو ہم نہیں ایکسیپٹ کر سکتے نا. اچھا، اس صورتحال میں تو نہیں ایکسیپٹ کر. شہری کوئکلی یہ بھی بتائیے کہ جو ایلس ویلز ہیں امریکہ کی اسپیشل اسسٹنٹ، وہ پاکستان میں، اور انہوں نے الزام عائد کیا کہ پاکستان جو ہے وہ یہ جو سی پیک کو جو ٹھیکے مل رہے ہیں یا کانٹریکٹس مل رہے ہیں، یہ بلیک لسٹڈ کمپنیز جو ہیں یہ دے رہی ہیں اور پاکستان کو نظر ثانی کرنا چاہیے. پھر انہوں نے ایک بہتر امریکی ماڈل پیش کرنے کی بھی کوشش کی ہے، یعنی انسینٹیوز بھی پاکستان کو دیے. کیا ترجیحات ہونی چاہیے اور کس طرح سے یہ معاملات جو ہیں شفاف ہو سکتے ہیں سی پیک سے متعلق؟ جی بالکل، دیکھیے سی پیک ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، یہ ایک اقتصادی راہداری کا منصوبہ ہے، پلیٹ فارم ہے.
کوئی ایک موٹر وے نہیں ہے, کوئی ایک کمپنی نہیں ہے, آپ کو ہی پتا مجھے ہی پتا ہے. اب یہ اس کو روکا تو جا نہیں سکتا, اس پر ساری پارٹیز بھی میں سمجھتی ہوں ایک پلیٹ فارم پر ہیں اور سب اگری کرتی ہیں. ہم نے تو اس کی شروعات کی تھی گوادر پورٹ موومنٹ دے کے پریزیڈنٹ زرداری نے, تو ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ آگے بڑھے, بے شک اس میں شفافیت ہو. لیکن دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ نے بات کی ایلس ویلز کی, بالکل میری ملاقات ہوئی, وہ ہمیشہ آ کے پوچھتی ہیں. یہ بات ہے کہ دیکھیے پاکستان چاہتا ہے کہ اپنے ویسٹ سے بھی اچھے ٹائز رکھے, ایسٹ سے بھی رکھے. چین تو ہمارا پرانا آل ویدر فرینڈ لٹرلی رہا ہے, اور ہماری بھی بہت سارے رشتے جڑے ہوئے. امریکہ سے بھی ہم اچھے وقتوں میں برے وقت میں رہ چکے ہیں اور ایلائز رہ چکے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ سپر پاور کے ساتھ اچھا رشتہ رکھیں. وہ ہماری بڑی مارکیٹ ہے, بڑی منڈی ہے, تو تجارتی تعلقات باہمی بڑھانے میں دیکھیے کوئی ہمیں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور جتنا ہم ان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات بھی بہتر کر چکے ہیں کیوں نہ ہو, لیکن اس طرح ایک سے دوسرے کو ہم نتھی نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتی ہوں ایلس ویلز یہ ہر ایڈمنسٹریشن میں ہوتا ہے, ان کو ان سے یہ کہلوایا جاتا ہے اور وہاں دوسری طرف ان کے باس ایک اور میسج دیتے ہیں. تو یہ تو حکومتیں کرتی ہیں, وہ آپ کو بالکل جیسے آپ نے کہا دکھا رہے ہیں اپنی ترجیحات. ایک طرف آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ افغانستان میں ہماری مدد کریں, پھر ان کا ہاتھ آپ آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف پر بھی ہے. لیکن دیکھیے ہمیں تھوڑا سا اپنی نیگوسیشن کرنی چاہیے. آئی ایم ایف کا کاپی پیسٹ اگریمنٹ تو ہمیں یہاں نہیں لاگو کرنا چاہیے نا. انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے آپ عوام کو بدحال کر رہے ہیں. اور ایف اے ٹی ایف میں بھی جو لیجسلیشن ہمارے پاس آئی ہے, بہت سی لیجسلیٹو چیزیں اس کی بکس پر نہیں ہیں. ایف اے ٹی ایف میں ضروری نہیں ہے جو آپ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ آپ اس کا ایک ورژن یہاں لا سکتے ہیں جو آپ ان سے کمپلائنٹ ہو. ایف اے ٹی ایف کے ساتھ بالکل کمپلائنس کریں, بے شک کریں, آپ اپنے ملک کی پہلے بچت کریں, لیکن اس طرح نہیں کہ آپ بغیر آنکھیں کھولے آپ جو وہ کہتے ہیں ان کا جو ایکسٹریم اگریمنٹ ہے اس کو آپ کاپی پیسٹ کر کے آپ کے ملک پہ مسلط. ایسے تو نہیں کیا جاتا. آپ اپنی ترجیحات کی بات کرتے ہیں تو پھر بیچ کا ایک راستہ نکلتا ہے, جی عزت کا راستہ. جی بہت بہت شکریہ. شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بڑی ڈیٹیل میں بات کی. ضیاء صاحب آپ سن رہے تھے, رحیم اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنرل اعجاز اوان بھی. لیکن یہ جو امپورٹنٹ سوال ہے کہ ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم ظاہر کشمیر کے مسئلے پہ بھی ہمیں حمایت چاہیے, ایف اے ٹی ایف پہ بھی چاہیے. چین جو ہے امریکہ کے ساتھ ناراض ہے, امریکہ چین کے ساتھ ہے, ہمارے دونوں ایلائز ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کتنا مشکل ہوگا پاکستان کے لیے دونوں کو ساتھ لے کے چل رہا؟ ہاں نہیں, پریشر تو پاکستان پہ ہوگا. اس وقت جہاں تک سپیک کا تعلق ہے, سپیک ایکچولی ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے امریکہ کے لیے. وہ روڈ جو ہے نا ان کا جو مین ون بیلٹ ون روڈ والا پروجیکٹ, وہ پرابلم ہے ان کے لیے, کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ سکسیسفلی لانچ ہو گئی تو پھر چائنا جو ہے اس کا انفلوئنس دنیا میں ان سے زیادہ, امریکہ سے زیادہ ہو جائے گا. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے نا انڈرمائن کریں, اور اس کی کوشش یہی کر رہے ہیں کہ سپیک. اور جب مجھے تو یہ لگا جب ایلس ویلز نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا اور چائنیز ایمبیسی نے اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیا, تو مجھے یہ لگا کہ ایلس ویلز جو ہے وہ پاکستان میں ایک اکنامک پراکسی وار شروع کروانا چاہ رہی ہیں بٹوین امریکہ اینڈ چائنا. یعنی یہ تو عجیب سی بات ہے. اور جہاں تک امریکہ جو صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم اس سے پہلے کبھی اتنے اچھے دوست نہیں رہے, تو جب ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف ایلس ویلز جو ہمیں دھمکی دے رہی, یعنی تقریباً دھمکی ہے نا کہ آپ اس سے سپیک سے ہٹ جائیں. اچھا دوسری طرف دیکھیں آپ, یعنی میں نے تاریخ دیکھی ہے ان کی, ہمیں ایڈ جو ملا امریکہ سے, جی ایوری ڈالر, ہر ڈالر جو ایڈ کا آیا ہے ہمارے پاس, اس میں سے انہوں نے واپس 99 سینٹس واپس لے گئے. جی کنسلٹنس, ٹیکنیکل کنسلٹنسی, وہاں سے امپورٹ کرنا اور ان کی شپنگ, یعنی ان تینوں کو ملا کر, یعنی تینوں تو میں نے بڑی بڑی چیز آئٹم بتا رہا ہوں, اور بھی بہت سی ٹرانسفر پرائزنگ سب کو ہوتے ہوئے انہوں نے 99 سینٹس اپنے واپس لے گئے. اور قرضے پہ ہم جو پھنسے ہوئے ہیں یہ امریکن ایڈ کی وجہ سے. یہی تو آج چائنا نے جو رد عمل شروع کیا ہے وہی کہا ہے کہ بھئی یہ اس کی وجہ سے. اور اگر پاکستان اس وقت, اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم افغانستان میں انہیں مدد کر سکتے ہیں اور ہم پہ ڈیپینڈ کر رہے ہو, تو پھر ہم
ٹریڈ آف کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ اچھا ہم آپ کی مدد یہاں کریں گے, ہماری مدد آپ کشمیر میں کریں. بالکل, یعنی یہ ٹریڈ آف ہونی چاہیے. بالکل بالکل. اور میرا خیال ہے کہ جو کل پرائم منسٹر نے بات کی ہے, میں اس میں لگا ہے کہ افغانستان ترجیحات میں سے ہے, ہم اس کو کریں, لیکن آپ نہیں کر سکتے تو آپ کشمیر کریں. میں کھل کر بات کریں, کھل کر بات کریں. بالکل. میں کوئکلی ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں اور پھر جنرل اعجاز اوان صاحب اور رحیم اللہ صاحب سے یہی سوال کریں گے کہ افغان پروسیس جو ہے اس کے اندر پاکستان کتنا توقعات پہ پورا اترے گا, اور یہ جو کشمیر کی کنیکٹیویٹی ہے یعنی مشروط ہے, یہ کتنا وائبل ہے. ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رحیم اللہ صاحب, بریک سے پہلے ضیاء صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ ایک مشکل صورتحال ہے پاکستان کے لیے, لیکن سب سے بڑی جو امریکہ کی توقعات ہیں ہمارے لیے وہ افغان پیس پروسیس میں ہمارا کردار ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم امریکہ کی توقعات پہ پورا اتر پائیں گے, اور یہ جو کشمیر کو جوڑا ہے ہم نے اس کے ساتھ, یا ہم نے تاثر دیا ہے, ظاہر ہے کہ جو بات میں بیچ میں بات ہوئی ہوگی اس کا میں نہیں پتا, اس میں بھی ہم کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ جو کام خود نہیں کر سکا افغانستان میں 18-19 سال کی جنگ کے بعد, تو وہ بھی پاکستان سے کروانا چاہ رہا ہے. یعنی اس کو ایک فیس سیونگ چاہیے, اس کو افغانستان سے نکلنا ہے. وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ وہ یہ جنگ نہیں جیت سکے. تو پاکستان کو یقیناً کوشش کرنی چاہیے. پاکستان کے مفاد میں ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو جائے, لیکن امریکہ کی توقعات بہت زیادہ ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان ہمارے بہت زیادہ زیر اثر ہیں. تو پاکستان نے کوشش کی ہے کہ اس تاثر کو دور کیا جائے. اب دیکھیں نا, یہ جو ایک طالبان راضی ہوئے ہیں کہ وہ اپنے حملوں میں کمی لے کر آئیں گے, تو اس کا اعلان تو پاکستان کے وزیر خارجہ نے کیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا کردار تھا اور طالبان نے بتا دیا پاکستان کو, پھر پاکستان نے اعلان کیا, انکشاف کیا کہ طالبان راضی ہیں کہ وہ اپنے حملوں میں کمی لے کر آئیں گے. تو اس سے اب بات آگے بڑھے گی اور ممکن ہے کہ طالبان اور امریکہ کا معاہدہ بھی ہو جائے. البتہ کل ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے, طالبان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نئے مطالبات نہ کرے, جو باتیں طے ہو گئی ہیں, جو ڈرافٹ ایگریمنٹ ہے اسی کو لے کر اس پہ دستخط کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرسوں ایک ملاقات ہوئی تھی زلمے خلیلزاد جو امریکہ کے خصوصی ایلچی ہیں اور جو ان کے نیٹو کے فوجی کمانڈر ہیں جنرل اسکاٹ ملر اور ملا برادر کی قطر میں, میرے خیال میں وہاں کچھ لگتا ہے کہ شاید امریکہ نے نئے مطالبات کیے ہیں. تو میرے خیال میں اگر یہی سلسلہ رہا اور نئے مطالبات ہوں اور طالبان نہ مانے, پھر تو بات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گی. تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے, لیکن پاکستان کے پاس یہ ایک موقع بھی ہے, اپارچونٹی بھی ہے کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے, بات چیت کو آگے بڑھائے, جہاں پہ رکاوٹ آتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے اور امریکہ کی یہ مشکل حل کر دے. بالکل. اچھا جنرل صاحب, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ آج بھی جو وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر امریکہ سمیت جو عالمی برادری ہے وہ مدد کرنا چاہتی ہے, اور ایک تھرل سی جو ہے وہ, یا کہنا چاہیے ایکٹیویٹی ضرور جنریٹ ہوئی ہے. ڈیووس کے اندر جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر بھی پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ آپ اس کے اوپر کتنا, کیونکہ ہم افغانستان میں کردار ادا کریں گے تو امریکہ کشمیر میں کردار ادا کر سکتا ہے. ہندوستان اس کے لیے تیار ہوگا کیا؟ تھینک یو آسما. دیکھیے, میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کوئی کردار ادا کرنے کے لیے صحیح معنوں میں تیار ہے کشمیر کے اندر. صرف پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری دفعہ ثالثی کی آفر کر دینا, اس کی اتنی اہمیت ضرور ہے کہ یہ مسئلہ جو ہندوستان جس کو اپنا اندرونی مسئلہ سمجھ رہا ہے وہ اب بھی ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. دنیا اس پر دیکھ رہی ہے, ویسٹ بھی دیکھ رہا ہے, امریکہ بھی دیکھ رہا ہے, اور وہ سب چاہتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ حل طلب معاملہ ہے اور اس کا حل ہونا چاہیے. اس سے آگے اس سٹیٹمنٹ کی اہمیت نہیں ہے. تو یہاں تک کہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ڈسپیوٹ ہے, یہ ایک ریالٹی ہے جو ٹرمپ کے کہنے سے دوبارہ ریٹریٹ ہو رہی ہے, دوبارہ اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. لیکن امریکہ اس لیے کچھ نہیں کرے گا کشمیر کے اندر کہ ثالثی تب ہوتی ہے جب دونوں فریق کسی تیسرے شخص کو ثالث مانے. ہندوستان اس کو سیریس سے ایک ایشو ہی نہیں سمجھتا,
اور وہ 335A اور 370 کو ریووک کرنے کے بعد وہ تو کہتا ہے کہ UN ریزولوشن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, یہ میرا انٹیگرل پارٹ تھا, میں نے اس کو ایبزارب کر لیا ہے اور آپ آگے کی بات کریں. تو جب وہ اس کو مدعا ہی تسلیم نہیں کرتا, اس کو ایک حل طلب معاملہ ہی تسلیم نہیں کرتا, وہ کہتا ہے نہرو سے یونائٹڈ نیشن جانے میں غلطی ہوئی تھی, لے کے جانا ہی نہیں چاہتا تھا اور اب ہم نے طاقت سے اس کو حل کر لیا ہے, تو ثالثی کس بات کی ہوگی؟ تیسری بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا اپنی جگہ پہ, لیکن ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے انڈیا, اور وہ اگر بہت پاکستان کے اوپر احسان کرنا چاہتے ہیں, جو کہ مجھے ڈاؤٹ ہے, تو وہ پہلے 3 کام کروا دیں تو ہم ثالثی کی طرف پھر بڑھیں گے. پہلے وہ وہاں سے کرفیو اٹھا دیں, انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں آزادانہ طور پہ جانے دیں, اور جو ان کے قیدی ہیں کشمیریوں کے ان کو رہا کروا دیں, اور یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور جو انموگپ 1948 سے یہاں موجود ہے, ان کو بارڈر تک ایکسس دلوا دیں, جو لائن آف کنٹرول ہے اس تک, تو ہم کہیں گے جی امریکہ نے بہت بڑا کام کر دیا ہے, اب مسئلے آگے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. بالکل, یہ سی بی ایمز کے طور پہ اگر کرے, اگر اتنا ہی کرے سی بی ایمز کے طور کے اوپر, تو ہمیں لگے گا کہ امریکہ سنجیدہ ہے کہ وہ یہ مسئلہ جو ہے اس کے لیے کچھ سوچ رہا ہے سنجیدگی کے ساتھ. جنرل صاحب آسما, اگر وہ اتنا کر دیں تو میں سمجھوں گا انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا. ہیومینیٹیرین پلینز پہ اس کو کرنے کا جواز موجود ہے, یونین ریزولوشن کے تحت اس کو کرنے کا جواز موجود ہے. اگر وہ خیر سگالی اور اس خطے میں کوئی امن کے قیام کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی یہ کانفیڈنس بلڈنگ بیس بہت اہم ہے. وہ یہاں سے ابتدا تو کرے, ثالثی تو ہندوستان کبھی بھی نہیں مانے گا, اور وہ تو ایک سویٹ ٹاک سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے ثالثی کی بات چیت. اچھا, اب یہ آپ کمنگ بیک ٹو پاکستان, چائنا اینڈ امریکہ, ظاہر ہے سب چیزیں ویسے تو امریکہ کے گردی گھوم رہی ہیں, کشمیر ہو, افغانستان ہو, چائنا ہو, سب کچھ. آپ کو کیا لگتا ہے جو ایک پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کا جھکاؤ اب امریکہ کی طرف جا سکتا ہے زیادہ؟ ایز آف ٹوڈے, آج کے دن پوزیشن جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے, لیکن ہمیں چونکہ ایک سپر پاور ہے, وی ہیو ٹو ریمین آن دا رائٹ سائڈ آف دا سپر پاور, یہ تو ضروری ہے. اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ ہمیں زیادہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی ذرا سوچیں آپ کہ جب ہم نان نیٹو الائی تھے ان کے, اور یہ بھی تھے ہم تو موسٹ الائیڈ الائیڈ تھے, تو بھی ہماری چائنا کے ساتھ دوستی اتنی اسٹرانگ تھی, یعنی ہم دونوں کے ساتھ ہم نے دوستی رکھی ہوئی جی. اور یہ بھی شاید لوگ, ٹرمپ کو شاید یاد نہیں ہوگا کہ پریزیڈنٹ نکسن نے جو دوستی کی چائنا سے وہ ہمارے ذریعے کی تھی. یعنی ہم نے چائنا کے لیے جو کام کیے ہیں وہ چائنا کبھی نہیں بھولے گا, اور چائنا نے ہمارے لیے جو کام کیا ہے وہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے. تو یہ تو امریکہ کو بھول جانا چاہیے کہ ہم سیپیک سے الگ ہو سکتے ہیں, اور سیپیک ہمارے لیے جیسے کہتے ہیں نا گیم چینجر ہے. یہ انہیں جتنی بھی جو آج کل جو سچویشن ہماری خراب اکنامک کی, وہ ہم اوور کم کر سکتے ہیں اگر سیپیک کمپلیٹلی یہاں پر اسٹیبلش ہو جائے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنرل صاحب نے صحیح کہا کہ اگر ٹرمپ جو ہے انڈیا پہ پریشر یہ ڈالے کہ وہاں سے آپ کرفیو اٹھائیں, آپ وہاں پر جو جن کو اریسٹ کیا ان کو چھوڑیں, لیکن وہ نہیں کریں گے. وہ اس لیے کہ انہوں نے لینڈ مائن پہ پیر رکھ دیا ہے. اب انہیں پتا ہے کہ لینڈ مائن سے پیر اٹھائیں گے تو وہاں زبردست قسم کا ایکسپلوژن ہوگا. انہیں انڈینز اس وقت جو پریشان ہیں, جو وہ کنٹینیو کر رہے ہیں کرفیو سے, وہ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ انہیں جو 370 نکالنے سے پہلے جو وہاں پر موومنٹ چل رہی تھی اس سے 100 گنا زیادہ. اور اس کی طرف آج پرائم منسٹر نے اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ بہت خطرناک ہوگا وہاں پہ. لیکن میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد فیٹف کے لیے بے شک ہم چائنا کو نہیں چھوڑ سکتے, لیکن امریکہ کی مدد بھی ہمیں بہت ضروری ہے. اور ایک ایسی تلوار لٹکا دی گئی ہے پاکستان کے اوپر کہ جس سے نکلنا بھی ضروری ہے, اور یہ لٹکی رہی تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے مسائل بھی پیدا ہوں گے, اور امریکہ کی ہمیں مدد بھی ضرور لینی پڑے گی. ایک چھوٹی سی بریک, اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ کشمیر کے اوپر بھی پاکستان کو مدد کی ضرورت ہے, اور وزیر خارجہ نے کہا کہ چین کی مدد سے, آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی, چین کی مدد سے ہم نے
اس معاملے کو اٹھایا ہے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، سلامتی کونسل کے اندر خاص کر کے دوسری بار یہ معاملہ ہے. تو جنرل صاحب پہلے میں آپ ہی کے پاس آؤں گی کہ ہمیں تو فیٹف کے اوپر بھی مدد چاہیے امریکہ کی، اور ہمیں کشمیر پہ بھی چاہیے، ہمیں چین کی مدد بھی چاہیے. تو ہم ایک پنگ پونگ قسم کی وہ نہیں صورتحال میں ہم کیا ہمیں کرنا چاہیے اس پوزیشن میں؟ آسما دیکھیں، پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ صرف ہم اسے دو اعتبار سے نہ دیکھیں، صرف ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل یا ریجنل نہیں ہے. پاکستان انٹرنیشنلی اتنی اہم اسٹریٹجک لوکیشن پہ ہے اور اتنے بڑے نیبرز کے ساتھ اور اتنے وولٹائل ریجن میں وہ ایگزسٹ کرتا ہے، جہاں ایک طرف ایران ہے اور مڈل ایسٹ ہے، جن میں ہماری مذہبی وجوہات کی وجہ سے اور کلچرل لنکیجز کی وجہ سے رسائی ہے، سعودی عربیہ میں ہے اور یو اے ای میں ہے، روس تک ہماری رسائی ہے، اور چائنا کے ساتھ ہم جو سیپیک ہے، سیپیک کا ٹرمینیشن پوائنٹ نہیں ہے پاکستان. یہ تو اس نے اس سے آگے جانا ہے. یہ جو بڑھتا ہوا انفلوئنس جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے، جو امریکہ چائنا رائیولری ہے، اس میں پاکستان کی بڑی کی پوزیشن ہے ود ریگارڈز ٹو چائنا. اب ان تمام باتوں میں پاکستان بڑا اہم ملک ہے اس خطے میں، جس کو امریکہ بھی لوز نہیں کرنا چاہتا، اور پاکستان اور چائنا بھی ایک دوسرے کو لوز کرنا افورڈ نہیں کر سکتے، اور خود ایران اور سعودی عربیہ اور یو اے ای بھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتے ہیں، تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ دونوں کے مفاد میں ہے. اب یہ جو ایک گنجلک سی سچویشن ہے، اس میں ہم بیلنسنگ ایکٹ تو کر سکتے ہیں. امریکہ کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، دنیا کا سب سے انفلوئنشل کنٹری ہے، بہت پاورفل کنٹری ہے، لیکن وہ کوئی ڈائریکٹ ایکشن پاکستان کے خلاف لینے کی بھی جسارت نہیں کر سکتا، ڈائریکٹ انٹرونشن کی. تو وہ جو یہ ٹویسٹنگ ٹولز ہیں، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہیں، ہماری جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا قرضوں پہ انحصار اور اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ کرنا جو ہے، یہ ہماری اس وقت سب سے بڑی کمزوری بن گئی ہے. اور اسی کو وہ ایز اے ٹویسٹنگ ٹول یوز کر کے فیٹف کے ذریعے ہمیں اپنی وہ کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں. لہٰذا بہت جلدی ہمیں وہاں سے کوئی بڑی ریلیف نہیں ملے گی. بالکل جو سودا امریکہ چاہتا ہے وہ ہم اسے دے نہیں سکتے کہ ہم چائنا سے دور ہو جائیں اور فیٹف کی ہم سے پابندی اٹھ جائے. امریکہ کے نزدیک جانے کا سبق تو ہم کئی دفعہ سیکھ چکے ہیں، بہت دفعہ ان کے ہاتھوں رسوا ہوئے ہیں، بہت دفعہ انہوں نے ہمیں گلے لگایا. لہٰذا ہمیں چائنا کا آپشن جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا چاہیے ہمیشہ. سوری میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. جی بالکل. میں رحیم اللہ صاحب آپ کے پاس بھی کیونکہ وقت تھوڑا سا کم رہ گیا، تو میں پوچھنا یہی چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پیس پروسیس ہے یہ کب تک عمل اس پہ ہو جائے گا مکمل، اور کیا اس کے بعد ہماری جو تعلقات کی نوعیت ہوگی امریکہ کے ساتھ وہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پیس پروسیس تو ابھی تکمیل میں کافی وقت لگے گا. اس میں تو کئی مرحلے آئیں گے، امریکہ اور طالبان، اس کے بعد پھر طالبان اور جو ان کے مخالف افغان ہیں، افغان حکومت بھی ان میں شامل ہے، ان سے بات کرنی پڑے گی. یہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہوگا. اگر اگریمنٹ ہو گیا اس کے اوپر عمل درآمد میں بڑے چیلنجز آئیں گے. پاکستان سے بار بار کہا جائے گا کہ آپ مسائل کو حل کریں، رکاوٹ دور کریں. تو میرے خیال میں اس میں وقت لگے گا. افغانستان کی 40 سال کی جو جنگ ہے وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی. البتہ یہ ہے کہ پاکستان کو فائدہ ہوگا اگر جنگ میں کمی آتی ہے. جو افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو شاید وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. بھارت کا جو اثر رسوخ ہے شاید اس میں کچھ کمی آ جائے. شاید یہ جو ہمارے ہاں 27 لاکھ افغان مہاجر ہیں ان کی واپسی شروع ہو جائے. تو ہمیں بھی کچھ توقعات تو ہیں، لیکن جو ہمارے تحفظات ہیں اور جو کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے امن کے پروسیس کو کشمیر سے لنک کیا جائے، میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر افغانستان کے حوالے سے ہم اپنے جو کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر شک کیا جائے گا. کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کشمیریوں ہی نے اس کو زندہ رکھنا ہے. کشمیری عوام نے زندہ رکھا ہوا ہے، وہ زندہ رکھیں گے اور پاکستان کا ان کو تعاون حاصل رہے گا. لیکن دیکھیں، چین کے علاوہ
जो कई बार जी। इस मसले को बैन अल-अक़वामी फोरम में उठा चुका है, लेकिन किसी और मुल्क ने फिर हमारी मदद नहीं की, हमारी हिमायत नहीं की, तो ये इसलिए मसला जो है वो हल नहीं हो रहा, वो आगे नहीं बढ़ रहा। और हमें ट्रम्प की सालिसी की पेशकश को बिल्कुल संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। ठीक ठीक वो ठीक, पहले भी कह चुके हैं, आइंदा भी कहेंगे, लेकिन उनके ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, लास्टली IMF के ऊपर डिपेंडेंसी जिसका जनरल साहब ने बात की, वो भी हमारे लिए दो। वो तो हम सही कह रहे हैं जनरल साहब, अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए। ये IMF से छुटकारा, क्योंकि वाशिंगटन कंसेंसस जो है ना, उसने देख रहे हैं पिछले 40 साल से हम इसी चक्कर में हैं, IMF, और हम नीचे गिरते चले जा रहे हैं, और हम वो जो डेट ट्रैप में फंस गए हैं। हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इवन रिच कंट्रीज में और भी, आज जो चीन ने ऑफर की है ये काफी बेहतर है। वो मैं ये कह रहा हूँ कि रिच कंट्रीज में भी कैपिटलिज्म से उनका दिल भर गया है। वो कैपिटलिज्म हैज फेल्ड, और वहाँ पर बात करें प्रोग्रेसिव कैपिटलिज्म की, डिसेंट कैपिटलिज्म की, और स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, ये जो जी हाँ। हो रहा है ना फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फोरम, जी। वहाँ पर मेन थीम यही है, स्टेक होल्डर्स कैपिटलिज्म। बिल्कुल। इसका मतलब ये कि सिर्फ शेयर होल्डर्स को आप पैसे ना दें, बल्कि अपने Stakeholders नौकरों को को, अपने सर्वेंट्स, यानी ऑफिसर्स को भी दें, अपने एम्प्लॉयज़ को भी दें, और कम्युनिटी को भी दें, बिल्कुल यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सब चीज़ें घूम फिर के फिर आपकी मईशत पे आती हैं कि अगर आपकी मईशत मजबूत है तो आपको पूरी दुनिया में वैल्यू किया जाएगा। अगर भारत जो है वो बात मनवा रहा है तो एक तो वो बहुत बड़ी मंडी है, उसकी आबादी, उसका साइज़ बहुत बड़ा है, और दूसरा ज़ाहिर है कि उसके ऊपर डिपेंडेंसी है कुछ मुल्कों की। हमें भी हमारी भी एक बहुत बड़ा साइज़ है आबादी का, और हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, जैसे जनरल एजाज अवान साहब ने फरमाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है हमें अपने पैरों पे खड़े होना है। बेवकार आज़ादी हम गरीब मुल्कों की, मेरा ख्याल है कि इसको हमें, इस मिथ को तोड़ना है, और हमें अपनी आज़ादी के लिए खुद अपनी मईशत को आज़ाद करना पड़ेगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।